नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि 3 ताकतवर जनरल्स के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। ऐवान सदर में अचानक कौन सी ताकतवर शख्सियत जा पहुंची, राना सनाउल्लाह के साथ किस किस्म का ड्रामा हुआ, 3 सांपों की कहानी क्या है, एक बड़ी गिरफ्तारी कहां से और किस वक्त की गई, अरशद शरीफ साहब की एक तकलीफ दे वीडियो और एक नई तस्वीर में किस किस्म के 3 दिलखराश इंकशाफात हुए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की एक ताज़ा तरीन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत से जुड़ी ये वीडियो अब से तकरीबन 57 मिनट पहले जारी की गई है और अब इस वीडियो में 3 नए और इंतहाई दिलखराश किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से लेकर अब तक यानी पिछले 7 दिन में पहली मर्तबा सामने आई है और अब इस वीडियो में जिस किस्म के 2 तकलीफदेह हकाइक सामने आए हैं ये ऐसे हकाइक हैं जो पिछले 7 दिन में कभी भी मंजरे आम पर नहीं आए थे। अब ये जो वीडियो है ये इस वक्त पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं और पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो वीडियो अब से कुछ देर पहले सामने आई है इसमें किस किस्म के खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और अब किस शख्सियत की अरशद शरीफ साहब के कातलों के हवाले से पहली मर्तबा निशानदेही की गई है। तो मामला यह है कि यह वीडियो ऐन उस वक्त की है जब अरशद शरीफ साहब के दाएं फेफड़े पर एक गोली लगी, यानी एक गोली तो ऐसी थी जो अरशद शरीफ साहब के सर के पिछले हिस्से पर लगी, लेकिन एक गोली ऐसी थी जो अरशद शरीफ साहब के दाएं फेफड़े पर लगी। और इस रिपोर्ट में और इस वीडियो में बड़े तकलीफदेह किस्म के मनाजिर हैं क्योंकि अब पहली मर्तबा इस रिपोर्ट में ऐसे हकाइक सामने लाए हैं कि जिससे अब यह पता चल सकता है कि अरशद शरीफ साहब को कितने फासले से गोली मारी गई थी और असल में अरशद शरीफ साहब को गोली मारने वाला किरदार कौन था। अब ये जो रिपोर्ट है इसका जो पहला हिस्सा है और इस रिपोर्ट के पहले हिस्से की पहली वीडियो में उस रिजॉर्ट के मनाजिर हैं जहां पर अरशद शरीफ साहब मौजूद थे और ये जो रिजॉर्ट है ये एक आबादी से तकरीबन 8 मील जो है ये दाईं साइड पर है, यानी ये रिजॉर्ट किसी एक ऐसी जगह पर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा एक आबाद जगह हो, जो कि आबादी वाली जगह है। वहां से तकरीबन 8 मील के फासले पर दाएं तरफ इस रिजॉर्ट को दिखाया गया है और अरशद शरीफ साहब जो है अपने मेजबान खुर्रम अहमद के साथ नैरोबी से तकरीबन 55 मील का सफर करके इस रिजॉर्ट में पहुंचे थे। लेकिन अब इस रिजॉर्ट की एक नई और ताज़ा तरीन वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो से अरशद शरीफ साहब की शहादत की जो गुत्थियां हैं वो सुलझना शुरू हो गई हैं क्योंकि अब एक नए किरदार की इस पूरे कत्ल की कहानी में इंकशाफ हुआ है। अब यहां पर जो वीडियो चलाई गई है उसमें बताया यह गया है कि अरशद शरीफ साहब और उनके जो दोस्त थे खुर्रम वो इस रिजॉर्ट में तो मौजूद थे, लेकिन जब 4 घंटे बाद वो यहां से निकले तो इस रिजॉर्ट में उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मामूल की एक्टिविटी हो रही थी, यानी कोई ऐसे गैर मामूली मनाजिर नहीं थे उस वक्त इस रिजॉर्ट में कि जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की कोई प्लानिंग हो रही है। जिस तरह इससे पहले यह कहा गया था कि खुर्रम अहमद और वकार अहमद भी अरशद शरीफ साहब के कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं, यह दावा राना सनाउल्लाह ने किया था। लेकिन अब एक जो ताज़ा तरीन वीडियो जारी हुई है उसमें किस किस्म के मनाजिर हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि ये जो वीडियो है ये एग्जैक्टली उस मकाम की है
کہ جو راستہ اس ریزورٹ سے دائیں جانب ایک پکی سڑک کی جانب نکلتا ہے، یہ سڑک تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی جس ریزورٹ میں ارشد شریف صاحب موجود تھے وہاں سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس کے بعد جس جگہ پر ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، وہاں کی اس ویڈیو میں ایک اور نیا انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ اب 3 عینی شاہدین ایسے سامنے لائے گئے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گاڑی اس ریزورٹ سے نکلی، اس کے فوراً بعد انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی۔ اس کے فوراً بعد اس طرح کی اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ ایک ایسی گاڑی جس کے اوپر پولیس کو یہ شبہ تھا کہ یہ گاڑی چوری کی گئی ہے اور اس کے اندر کوئی مغوی بچہ موجود ہے، اس کے اوپر گولیوں کے متعلق ہم نے اطلاعات سنی کہ اس گاڑی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے اس میں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ انکشاف کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں اس مبینہ ناکے کی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ ارشد شریف صاحب اور ان کے ساتھی خرم کو یہاں پر پولیس آفیسرز نے فلیگ ڈاؤن کیا تھا، ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پولیس کے مطابق خرم احمد نے یہاں پر گاڑی نہیں روکی تھی اور اسی وجہ سے پولیس نے پھر اس گاڑی پر گولیاں برسائیں، کیونکہ پولیس نے 2-3 مرتبہ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تبدیل کی اور اس کے اوپر یو ٹرن لیا۔ لیکن اب جو کینیا کا سب سے بڑا نیوز چینل ہے اس نے جو تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے اس میں 3 ایسے دیہاتی جن کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ عینی شاہد ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کے اندر سے پہلے گولیاں چلائی گئی تھیں، ان تینوں عینی شاہدین نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو دیکھا، یعنی وائٹ کلر کی لینڈ کروزر کو دیکھا، اور انہوں نے اس بات سے بھی اب انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا فائرنگ کا منظر ایسا دیکھا ہو کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کے اندر سے کوئی فائرنگ ہو رہی ہو۔ اور انہوں نے یہاں یہ بھی بتایا کہ جس مقام پر پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ فائرنگ کی گئی تھی اس جگہ پر ہم دیہاتیوں نے کسی قسم کا کچے پتھروں کے ساتھ یا کوئی عارضی ناکہ نہیں لگایا تھا۔ لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ایک مسٹیریس کریکٹر کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس لمحے کے متعلق ہے جب ارشد شریف صاحب کی وفات ہوئی، یعنی جس وقت ارشد شریف صاحب کو گولی لگی اور جس وقت ان کی وفات ہوئی، یہ ویڈیو اس وقت کی ہے، کیونکہ پولیس نے کلیم یہ کیا تھا کہ خرم احمد انہوں نے اصل میں جب اس گاڑی کے اوپر گولیاں لگ چکی تھیں تو انہوں نے وقار احمد کو کال کی تھی اور پھر اس گاڑی کو وقار احمد کے ایک ریزورٹ یا ایک رہائشی کمپاؤنڈ پر پہنچایا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد پولیس نے اپنے بیان کے اوپر ایک یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ اس گاڑی کو ایک گاؤں میں چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی خرم احمد اس گاڑی کو ایک گاؤں میں چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، اور وہاں پر کوئی 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہے، یہ ایک مشکوک گاڑی ہے، اس کے اندر ایک ڈیڈ باڈی بھی موجود ہے، اور پھر پولیس نے جا کر اس گاڑی کو وہاں سے ریکور کیا اور پھر ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی نکالی۔ یہ جو کلیم ہے یہ پہلے پولیس نے کیا تھا، لیکن اب جو کینیا کے نیوز چینل نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جن شخصیات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کو اس گاڑی کے متعلق اطلاع دی، ان تینوں شخصیات کے ساتھ جو کینیا کا یہ نیوز چینل ہے انٹرویو کر چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہ تو انہیں اس قسم کی کسی گاڑی کا پتہ ہے، نہ انہوں نے پولیس کو اس قسم کی کسی گاڑی کی اطلاع دی تھی۔ لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کے ایک دوست کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ انکشاف پاکستان کے ایک لائیو ٹی وی پروگرام میں کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس انکشاف کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انکشاف ارشد شریف صاحب کے قتل کے جو ایک معمہ ہے، جو ایک بہت بڑا راز ہے، اس راز کو کھول سکتا ہے، کیونکہ خرم کے متعلق تو اب یہ طے ہو گیا کہ ان کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں رہتے تھے۔ ان کے بھائی جو کہ وقار احمد ہیں وہ بہت عرصے سے کینیا میں مقیم تھے، اور اب خرم اور وقار کے جو والدین ہیں اور ان کی جو فیملی ہے یہ کراچی کا اپنا جو ڈیفنس کا علاقہ ہے وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کر
کہیں اور غائب ہو گئے ہیں اور ممکنہ طور پر یہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر خرم احمد کے متعلق اور وقار احمد کے متعلق بھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف پہلی مرتبہ خرم احمد اور وقار احمد نے پہلی مرتبہ خود کیا ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں کیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خرم احمد اور وقار احمد ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد اب منظر عام پر آ گئے ہیں، کیونکہ اب جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے خرم احمد اور وقار احمد کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے کینیا میں اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروایا تھا، یعنی جتنی مدت کا ویزا ان کے پاس موجود تھا انہوں نے اس ویزے میں توسیع کروائی تھی۔ تقریباً کوئی 59 دن سے ارشد شریف صاحب خرم اور وقار کے ایک گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری جو فیملی ہے وہ اصل میں ہمارے ایک مشترکہ دوست کے کہنے پر اور ان کی درخواست پر ارشد شریف صاحب کی میزبانی کر رہی تھی۔ لیکن اب یہاں پر ارشد شریف صاحب کا جو آئی پیڈ ہے اور جو ارشد شریف صاحب کا جو موبائل فون ہے اس کے متعلق ایک سب سے بڑا انکشاف ہوا ہے، کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد ان کا موبائل کہاں پر چلا گیا، کیونکہ ان کے موبائل سے ایک واٹس ایپ میسج کا بھی انکشاف کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یہ ایک انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے ان کو قتل کرنے کے لیے قاتلوں کا گروہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے چھپ رہے ہیں، قاتلوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو انکشاف تھا یہ شیریں مزاری نے کیا تھا، لیکن اب ارشد شریف صاحب کا یہ جو موبائل ہے یہ مل گیا ہے۔ اسی طرح ارشد شریف صاحب ایک جو آئی پیڈ یوز کر رہے تھے وہ آئی پیڈ بھی مل گیا ہے۔ اس کے متعلق خرم احمد اور وقار احمد نے خود بتایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یعنی ارشد شریف صاحب کا موبائل فون اور ان کا جو آئی پیڈ ہے، یہ اب کینیا کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لیکن کینیا میں جو پاکستانی تحقیقاتی ٹیم پہنچی ہے اس نے اب کینیا کی پولیس سے کہا ہے کہ یہ آئی پیڈ اور یہ جو فون ہے یہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک اور انکشاف خرم احمد کے متعلق اور وقار احمد کے متعلق ہوا ہے، کیونکہ اب وقار احمد نے یہ کہا ہے کہ جس وقت خرم کی گاڑی پر گولیاں برسائی گئیں، یعنی خرم اور ارشد شریف صاحب اس گاڑی میں موجود تھے، تو خرم نے اب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس وقت گاڑی بھگا لی، کیونکہ کوئی ناکہ اس وقت وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے کوئی کسی گینگسٹر نے یا کسی گینگسٹر گروپ نے ان کی گاڑی کو روکا ہو یا ان کی گاڑی کے اوپر گولیاں برسائی ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس جگہ سے گاڑی بھگا لی تھی، اگرچہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہاں پر جو پتھر رکھے گئے تھے کیا ان پتھروں کی نوعیت کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی ناکہ تھا، اور اگر اسے کوئی ناکہ مان بھی لیا جائے تو وہاں پر پولیس اہلکار کیوں موجود نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر حامد میر صاحب نے بھی ارشد شریف صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو حامد میر صاحب کا یہ جو انکشاف ہے اس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی ہوئے ہیں، اور ایک جو ارشد شریف صاحب کے دوست ہیں ان کو حامد میر صاحب نے اب کوٹ کیا ہے، اور حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب کے ایک قریبی دوست نے یہ بتایا ہے کہ اس کی اطلاع کے مطابق ارشد شریف صاحب کو گاڑی سے نکال کر بہت قریب سے گولیاں ماری گئیں، بعد میں ارشد شریف صاحب کو گاڑی کے اندر دوبارہ بٹھایا گیا، یعنی ایک مرتبہ ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد گاڑی کی نشست پر بٹھایا گیا، اس کے بعد سیٹ بیلٹ باندھی گئی، اور تصویر بنا کر پھر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ دیکھیں ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی، اور یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ یہ حامد میر صاحب نے انکشاف کیا۔ لیکن یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی اور ارشد شریف صاحب کے متعلق بھی ایک تازہ ترین اور بڑا حساس نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی انکشاف سے جڑی اب ایک حیران کن تصویر بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ جو انکشاف ہے یا یہ جو دعویٰ ہے اس میں 3 سانپوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے یا اس دعوے کے جو 3 نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی سے ایک دھاتی ٹکڑا نکلا،
اور پھر اسلام آباد میں جو ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ارشد شریف صاحب کے جسم پر جو گولیاں ماری گئیں وہ 4 فٹ سے کم فاصلے سے ماری گئیں. اسی وجہ سے جو اسلام آباد کے پمس کے ڈاکٹر تھے انہوں نے اس پورے معاملے کو مشکوک قرار دیا. لیکن اب 3 سانپوں کے حوالے سے، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے اور ایک نیا اور بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. اب اس دعوے کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کے جو دوست ہیں خرم احمد اور وقار احمد، یہ اصل میں ارشد شریف صاحب کے قتل میں ملوث ہیں. یہ ایک دعویٰ کیا گیا. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایوان صدر میں میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئیں. میں نے اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ آپ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1 on 1 ملاقات کریں، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ سے یعنی فوجی قیادت سے یہ بھی کہا کہ آئینی طور پر الیکشن کرانے کے لیے آپ بات آگے بڑھائیں. یہ دعویٰ ایک ایسی شخصیت نے کیا جس کو آج کل آپ اپنی سکرینز پر بہت زیادہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے 3 سانپوں کا ذکر کیا، اور 3 سانپوں کا ذکر کرتے ہوئے اس شخصیت کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو 3 سانپوں کے متعلق بتایا، 2 پراسرار کرداروں کے متعلق بتایا، اور انہیں یہ کہا کہ یہ جو 3 سانپ ہیں اور یہ جو 2 مسٹیریس کردار ہیں، یہ جو آپ کو پلان دیتے ہیں آپ اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن ان 3 سانپوں نے ہماری پارٹی کو، ہمارے اداروں کو اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا شخصیت نے کہ میں نے عمران خان صاحب کو ان 3 سانپوں کے متعلق اور ان 2 مسٹیریس کرداروں کے نام بھی بتائے. اور پھر سب سے بڑا دعویٰ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاں مجھے ان 2 مسٹیریس کریکٹرز اور جن 3 لوگوں کو تم آستین کا سانپ کہہ رہے ہو مجھے ان کے نام معلوم ہیں. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا. لیکن اس کے بعد ارشد شریف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا، کیونکہ اب ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی جو آج کے دن میں تصویر سامنے آئی. اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل تھا یہ ایک بہت بڑی سازش تھا، اور وقار احمد جو کہ خرم احمد کا بھائی ہے، یہ اسکول میں میرا کلاس فیلو رہا ہے. ابھی میری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈرائیور کو گاڑی سے اتارا گیا تھا. اس کے بعد ارشد شریف صاحب کو بہت قریب سے ہٹ کیا گیا، اور ارشد شریف صاحب پر جو گولیاں چلائی گئیں وہ 3 فٹ سے بھی کم فاصلے سے چلائی گئیں. یہ جو اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے یہ فیصل واؤڈا نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وقار احمد میرا کلاس فیلو بھی تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ارشد شریف صاحب کے قتل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو سانپوں والی بات کی ہے فیصل واؤڈا نے، اس پر جو ہمارے تحریک انصاف کے ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ فیصل واؤڈا کا یہ سانپوں والا جو الزام ہے یہ سراسر غلط ہے اور مکمل طور پر بے بنیاد ہے. لیکن یہاں پر ارشد شریف صاحب کی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے، اور ارشد شریف صاحب کے جو ساتھی تھے یعنی وقار احمد، ان کی ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کیونکہ یہ جو تصویر ہے یہ ایک پاکستانی رکن اسمبلی نے اب شیئر کی ہے، اور جی ڈی اے کے جو رکن سندھ اسمبلی ہیں شہریار مہر، انہوں نے سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کا یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر وقار احمد بھی ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ وقار احمد جیسا شخص جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے قتل میں ملوث ہو. میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. وہ ابھی تک صرف اس لیے خاموش تھا کہ تاکہ تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے اور جو تحقیقات کا رخ ہے اس پر ان کا بیان اثر انداز نہ ہو. یہ ایک دعویٰ کیا گیا. لیکن یہاں پر 3 طاقتور جنرلز کی ایک فیصلہ کن ملاقات کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لیکن اگلے ہی دن عمران خان صاحب نے پاک فوج کے متعلق یہ بھی کہا
کہ میں اپنی فوج کو کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بڑی ملاقات کی خبر آئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ سے لاہور واپس چلے گئے، ایک ملاقات کا ذکر کیا گیا، لیکن اب اصل خبر جو ہے وہ پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی 3 طاقتور شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے اس ملاقات کی باقاعدہ طور پر تصدیق بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے پس پردہ یعنی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات بڑی مثبت سمت میں چل رہے ہیں۔ تاثر ان کا یہ تھا کہ شہباز حکومت کا اب تختہ الٹنے والا ہے، لیکن دوسری جانب معید پیرزادہ صاحب کے متعلق بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افسوسناک خبر آئی ہے، کیونکہ ان کو بھی جان کی سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ یہ جو دھمکیاں ان کو دی گئیں، اس کے متعلق ان کے جو ساتھی صحافی ہیں انہوں نے بتایا، اور اب معید پیرزادہ صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ معید پیرزادہ صاحب کو ابو دھابی میں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ افواہ یا یہ اطلاع مکمل طور پر غلط تھی، اور معید پیرزادہ صاحب بیرون ملک موجود ہیں اور محفوظ ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔